बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान में हमेशा से ये बहस रही है कि इस मुल्क में तबाही का जिम्मेदार कौन है, किसकी कोताही की वजह से आज हम इस मकाम पर आन खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ अगर करैक्टर साजी नहीं हो सकी, अगर हमारे यहाँ लोग दयानतदार नहीं बन सके, एक अच्छा माहौल नहीं बन सका, तो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। कुछ लोग कहते हैं कि तालीमी इदारे अपना किरदार अदा नहीं कर सके, और तालीमी इदारों में बेहतर माहौल ना होने की वजह से, किरदार साजी पर तवज्जो ना होने की वजह से आज जो सोसाइटी के अंदर एक नस्ल परवान चढ़ी है, वो ना इतनी जिम्मेदार है, ना दयानतदार है, ना मुल्क के साथ उसकी कोई लॉयल्टी है, ना वो पाकिस्तान के अंदर मेहनत करके अपने इस मुआशरे को एक बेहतरीन मुआशरा बनाना चाहती है। फिर दीनी उलमा जब बात करते हैं, वो कहते हैं कि मदारस इस मुल्क के अंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक गरीब के बच्चे को भी उसको पढ़ने के लिए तालीम का मौका मिलता है, उसको मदरसे में खाने को मिलता है, उसे कपड़े मिलते हैं, उसे रिहाइश मिलती है। और जिसके पास वसाइल नहीं भी हैं, वो भी दूर दराज के इलाकों में जहाँ तरक्की का नामो निशान तक नहीं है, वहाँ मदारस कायम किया है दीनी जमातों ने, दीनी उलमा ने, जिसके नतीजे में वहाँ के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये एक बड़ी बहस है कि क्या इस मुल्क के अंदर जो असली तालीम है उसकी वजह से पाकिस्तान ख़राब हुआ है, या जो दीनी लोग हैं उनकी तरफ से बनाए गए जो मदारस हैं, वहाँ से निकलने वाले लोग अगर इतने ही अच्छे होते और इतने ही सोसाइटी की खिदमत करने वाले होते, सोसाइटी की रहनुमाई करने वाले होते, तो आज पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क होता। ना यहाँ करप्शन होती, ना मिलावट होती, ना अदवियात जाली बेची जाती, ना कोई ऐसे फ्रॉड और धोखेबाजी के मुकदमात होते जो आप हर रोज़ देखते हैं। गरीब की ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, प्लाट खाली आप छोड़ ही नहीं सकते, चंद दिन बाद देखेंगे कोई नया उसका मालिक आ जाएगा। और जितनी करप्शन हमारे यहाँ है नीचे से लेके ऊपर तक, इसकी मिसालें भी दुनिया में कम ही मिलती हैं। और फिर जितना अकरबा परवरी का माहौल है हमारे यहाँ, हम एक दूसरे की सिफारिश करते हुए, रिश्वत लेते हुए घबराते तक नहीं हैं। अब ये वाकई जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद हो सकती है? क्या तालीमी इदारे अपना किरदार पूरा नहीं कर सके, या जो दीनी उलमा थे जिनके पास मसाजिद हैं, मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास है, इखलाकी तरबियत कौम की जो करते हैं, हर जुम्मे के रोज़ खुतबा देते हैं, फिर उसके साथ साथ लाखों की तादाद में मदारस से जो तलबा फारग होते हैं, वो सोसाइटी के अंदर अपना क्या किरदार अदा करते हैं। ये एक बड़ी बहस है, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें हैं। लोग समझते हैं जो असली तालीम के इदारे हैं उन पर दीनी तलबा, दीनी मदारस के तलबा, उलमा ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, वो दीन से दूर हो गए, और वो दीन से दूर तालीमी इदारे एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जिसे कोई परवाह नहीं इखलाकियात क्या होती है, जिसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि दयानतदारी क्या होती है। जबकि दूसरी तरफ जो असली तालीमी इदारों के लोग हैं वो समझते हैं कि दीनी तलबा के मदारस जो हैं, मदारस से निकलने वाले तलबा वो सोसाइटी में किसी काम के नहीं हैं, कुछ अपना काम नहीं कर पाते, तरक्की की मनाज़िल तय नहीं कर पाते, सोसाइटी के अंदर अपना किरदार अदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से न सिर्फ अपने लिए मसाइल पैदा करते हैं, बल्कि सोसाइटी में एक नौजवान नस्ल एक भरपूर किरदार अदा कर सकती है, उससे भी महरूम हो जाते हैं। आज इसी मौजू पर हमारे साथ दो नौजवान शरीक हैं। एक हैं डॉक्टर सुबैल इकराम साहब, एक बड़े ही पाकिस्तान के मारूफ मजहबी घराने से उनका तल्लक है, एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी दीनी शख्सियत जनाब एहसान अल्लाह ज़हीर साहब, इलामा एहसान अल्लाह ज़हीर शहीद साहब, उनके नवाज से डॉक्टर सुबैल इकराम एक दीनी तालिब इल्म भी रहे, तिब की तालीम भी हासिल की, डॉक्टर बने, और ख़ास तौर पे इस पे बड़ी उनकी सोच भी है तालीमी इदारों के हवाले से और दीनी तालीमी इदारों के हवाले से। दूसरे सबूक सैयद साहब हमारे पास, एक मजहबी एक घराने में परवरिश पाई, मजहबी इंसान, मजहबी आदमी, लेकिन उन पर तनकीद की जाती है। कभी कभी आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें, फेसबुक पर उनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लोग कहते हैं कि सबूक सैयद साहब को तो ये काम नहीं करना चाहिए, वो तो बड़े मजहबी आदमी हैं, वही अपने मजहबी तालीमी इदारों के खिलाफ लिखते हैं, बात करते हैं, मजहबी उलमा के खिलाफ कभी कभी वो एक जो लाइन है जिसको मजहबी उलमा समझते हैं ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो भी क्रॉस कर जाते हैं। साफ़ी हैं और बड़े दबंग किस्म के साफ़ी हैं। सबूक सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबूक साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ कर लें। आप एक मजहबी रुझान रखने वाले नौजवान, लेकिन आपकी अक्सर मैं अगर पोस्टें शेयर करूं, दिखाऊं, तो उसमें बड़ा एक गुस्सा, गम और गुस्से का इजहार जो है टुवर्ड्स मजहबी तालीमी इदारे और मजहबी उलमा के, ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब और डॉक्टर सुबैल इकराम साहब की खिदमत में मेरा सलाम। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि दो बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं। एक ये है कि मजहबी तालीम का बसूरत मजहबी तालीम नाक़द होना, और दूसरा ये है कि माशरे के अंदर मजहबी लोगों का बतौर रवैया नाक़द होना। तो मेरा ख्याल ये है कि इन दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है। मेरा असल में जो सवाल है वो कोई मजहबी तालीमी इदारों पर इस वजह से नहीं है कि वो मज़हब क्यों पढ़ाते हैं,
یا مذہب کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ میرا اصل میں جو اعتراض ہے یا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں، اول تو وہ مسلکی مدارس ہیں، وہ دینی مدارس نہیں ہیں، اور وہ فرقوں کی تعلیم جو ہے اس کو معاشرے کے اندر آئے روز مضبوط کرتے ہیں، اسے مستحکم کرتے ہیں. اور ایک مدرسہ جب ایک معاشرے کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر دین کا یا مذہب کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس کی تعلیم دیتا ہے. اور اگر ہم قرآن کی تعلیمات کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بغور مطالعہ فرمائیں تو ان کا جو مقصد اور مطلوب ہے وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان پیدا کرنا ہے. اور قرآن اور سنت کی تعلیم پڑھنے کے بعد جو انسان معاشرے کے لیے نکلتا ہے وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے. قرآن سے اگر ہم پوچھیں کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ نماز قائم کرو تو ہم پوچھتے ہیں کہ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز تو وہ ہے کہ جو آپ کو فحش سے اور منکرات سے بچاتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگ آئے روز مذہبی تو ہوتے جا رہے ہیں، مذہبیت غالب ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے جس کا مقصد اور مدعا ہے اور جو مطلوب خداوندی ہے، مقصود رسالت معاب ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے غائب ہوتا جا رہا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 منٹ میں اس پر تھوڑی سی بات کروں. آپ نے کہا کہ ایک جانب دینی جو تعلیمی ادارے ہیں اور ایک طرف عصری تعلیمی ادارے ہیں. مجھے نصر اللہ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو عصری تعلیمی ادارے ہیں ان میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، فیس دے کر پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو دینی مدارس ہیں یہاں پر مکمل تعلیم مفت ہوتی ہے. اور یہ جو مفت تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں یہ جو عصری تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے بچے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، باقی جتنے بھی معاملات ہیں یہ عصری تو یہ جو تقسیم بظاہر شو کی جا رہی ہے کہ جیسے عصری تعلیمی اداروں کے لوگ دینی مدارس کے مخالف ہیں یا ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا ان کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بنتا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کیونکہ ان سارے مدارس کو تو یہی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں سبوک سید صاحب، آپ کی طرف واپس آتا ہوں. بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جو عصری تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو زندگی کی دوڑ میں آگ نکل چکے ہیں، وہی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو یہ فری تعلیم ان مدارس میں لوگ حاصل کرتے ہیں. ان کو پیسے وہی دیتے ہیں فری تعلیم کے لیے. تو اس لحاظ سے تو دنیاوی تعلیم اگر حاصل نہیں کر پاتے مدارس کے طلبہ تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. مدارس کا ایک طالب علم ایک بہت بڑا آدمی بن کے، ایک خوددار آدمی بن کے باہر کیوں نہیں نکلتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بات جو سبوک سید صاحب نے کی ہے کہ جو یہ عصری تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہی جو ہے مدارس کو سپورٹ کرتے ہیں، میں اسے ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جو مدارس کو سبوٹاج کیا گیا ہے اور جو اس طرح کی مہم جو ہے وہ چلائی گئی ہیں کہ آپ ان کو فنڈنگ نہ دیں، اور جو بطور بزنس مین دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو سفر کرتے ہیں کہ ہماری فنڈنگ پہ بہت زیادہ حکومت کو بھی اعتراض ہوتا ہے، ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. تو مطلب اوور آل مساجد کو پروموٹ یا نہ تو حکومت کر رہی ہے نہ کوئی ان کی سرپرستی ہے. جیسے ایجوکیشن بورڈز ہیں، انٹرمیڈیٹ بورڈز ہیں، یونیورسٹیز ہیں جو کالجز کی سرپرستی کرتی ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کے مدارس کا سرپرست کون ہے؟ نہ وفاق ان کی سرپرستی کرتا ہے. اور انہوں نے جو بات کہی ہے کہ یہ ایک مسلکی جو ہے وہ ادارے بن چکے ہیں، یہ ایک اسلامی ادارے نہیں بنے. سر اس کے قصوروار ہم ہیں. کیوں نہیں حکومت یا اس طرح کا لاہے عمل حکومت تیار کرتی یا کوئی یونیورسٹیز جو ہے وہ اس طرح کا نصاب تیار کرتے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے تحت جو ہے وہ آپ جو ہے ایک نصاب تیار کریں جس میں کسی ایسے ممکن ہے ڈاکٹر سبیل صاحب ایک حنفی مدرسہ ہے وہ کیسے اہل حدیثوں کا مدرسہ مانے گا، ایک اہل تشیعوں کا مدرسہ ہے وہ کیسے فقہ مانے گا؟ آپ وہ بات جو کر رہے ہیں سبوک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلک کو فروغ دینے والے. تو میں اسی لیے جو ہے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک جب تک بورڈ نہیں بنے گا وفاق یا ایک حکومتی لیول کے اوپر ایک آپ اس کا نصاب کی ترتیب نہیں دیں گے، آپ ان کو شیلٹر نہیں پرووائڈ کریں گے. آج کل تو ہم دیکھیں ہمارے ایسے مدارس سے تھوڑا بہت تعلق بھی ہے تو ہم یہ بات فیل کرتے ہیں کہ ان کو ہر لیول پہ سبوٹاج کیا جا رہا ہے. آپ ان کی فنڈنگ کو پراپر ایک پلان کے تحت روک تھام بھی کرتے ہیں، آپ ان تک فنڈنگ بھی نہیں پہنچنے دیتے. جو ان کو سہولت کار ہیں آپ ان کو پکڑتے بھی ہیں، آپ ان کو روکتے بھی ہیں. تو دیکھیں یہ اس طرح تو نظام نہیں چلتے. اس طرح تو پھر آپ ایک اس کو سپریس کر رہے ہیں. ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب مدارس کے جو کردار ہے اب تک کا مدارس کا، اس سے آپ مطمئن ہیں جو تعلیم وہاں پہ دی جا رہی ہے، جس طریقے سے ایک نوجوان نسل وہاں سے فارغ التحصیل ہو کے سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یہاں سوسائٹی میں آ رہی ہے،
آپ اسے مطمئن ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت درست ہے آج کے حالات کے تقاضوں کے مطابق؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے میڈیسن بھی پڑھی ہے، میں نے سائنس بھی پڑھی ہے، میں نے دنیا کی ایک جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ حاصل کی ہے. کوئی بھی کتاب، کوئی بھی جغرافی کی، کوئی بھی ہسٹری کی کتاب آپ کو اخلاقیات نہیں سکھاتی، والدین کے حقوق آپ کو سائنس نہیں سکھاتی. چوری ڈکیتی، فریبی، ناپ تول میں کمی، زنا کاری، شراب نوشی، سود خوری، جوا، یہ آپ کو اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم سے اختلاف کون بطور مسلمان ہم تو کر ہی نہیں سکتے. ہاں آپ ان کے ایک پیٹرن سے ضرور اختلاف کر سکتے ہیں. جو تعلیم اسلام کی ہے، جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ سب سے افضل تعلیم ہے. اور جو ہمارے معاشرہ اس وقت جو ہے وہ اخلاقی تنزلی کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دینی تعلیم سے جو ہے وہ محروم ہے ہماری سوسائٹی. آپ مجھے بتائیں، کسی بندے کو اگر زنا کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کی عورتیں کس طرح سیف ہیں؟ کسی بندے کو چوری، ڈکیتی، فریب اور دھوکہ دہی کو آپ ہوشیاری چلاکی کا نام دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کس طرح شفاف کاروبار کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح یہاں پہ آج کل ہمارا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کو جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑیں. جب ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن آپ کے والدین کے حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں اپنے والدین کے بارے میں، جب تک دین کا فہم ہی نہیں ہے تو کس طرح وہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں؟ چلیں اسماعیل اکرام سے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر لیں، پھر اس پہ بات کریں گے کہ دینی مدارس تو اخلاقی تربیت کی جو ہے بہترین درسگاہیں ہیں، اور باقی اصلی تعلیمی ادارے اگر اخلاقی تربیت نہیں کر رہے تو پھر اس پر ذمہ داری کس کی ہے؟ اور اگر واقعی یہ دونوں تعلیمی ادارے، اصلی تعلیمی ادارے اور دینی تعلیمی ادارے، اگر یہ واقعی اخلاقی تربیت کر رہے ہوتے تو کیا پاکستان ان مسائل کا شکار ہوتا جس سے آج ہم گزر رہے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے آپ شارٹ بریک. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. سبوق سید صاحب، یہ ڈاکٹر سبیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مدارس اخلاقی تربیت نہ کرتے ملک میں تباہی ہو جاتی، سچ جھوٹ سب کچھ جو ہے اس سے اگر بچایا مدارس نے بچایا. اس وقت سوسائٹی میں اگر کوئی دیانت داری ہے، اگر کوئی لوگوں میں شعور ہے دین کا، مدارس کی وجہ سے ہے. نصر اللہ ملک صاحب، میں بدقسمتی سے سبیل صاحب کی گفتگو کا پہلا حصہ سننے سے محروم رہا، لیکن اگر انہوں نے یہی بات کی جو آپ بیان فرما رہے ہیں تو اس پر میرے ایک دو نقطہ نظر ہیں، آپ انہیں سماعت فرما لیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں جان لینی چاہیے کہ انسان اچھا یا برا اپنے گھر اور اپنے ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے. مذہبی تعلیم کا، سکول کالج کی تعلیم کا کچھ حصہ اس پر اثر ڈالتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے اندر کئی ملک ہیں بہت زبردست زندگی گزار رہے ہیں، ہر حوالے سے جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ کرپشن ہے، مہنگائی ہے، دو نمبری ہے، یہ وہ تو وہاں پر نہیں ہے. تو وہ تو اسلام کی تعلیمات پر عمل درآمد نہیں کر رہے، نہ ہی وہ مسلمان ہیں وہاں پہ لوگوں کی، لیکن وہ بہت اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں. اور ہم سب کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں اگر کبھی موقع ملے تو ہم یورپ میں جا کے اپنی زندگی گزاریں. آپ کی لائف سیکورٹی ہے، سوشل سیکورٹی ہے، بہت سے ایشوز ہیں وہاں پہ. اور دوسری جو میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اخلاقی تربیت یہ ہمارے دینی مدارس میں ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس اس وقت اگر مجھے معاف کر دیا جائے اور میری اس بے ادبی کو اور گستاخی پر تھوڑا سا رحم کھایا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ بازی سے بچو. یہ تمام مدارس فرقہ بازی کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں. اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، آپ کو پتہ ہے کہ 5 تعلیم جو مدرسوں کے بورڈ ہیں ان کا مجموع ہے، ان کا اتحاد ہے. اس میں وفاق المدارس الشیعہ ہے، وفاق المدارس سلفیہ ہے، وفاق المدارس دیوبندیوں کا ہے، اتحاد تنظیم کیا نام ہے اچھا باقی 2 بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سارے بن گئے تھے تو سب سے پہلا اعتراض یہ ہوا کہ ان کا نام اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کیوں ہیں؟ سب سے پہلا اختلاف یہ ہوا. اور نصر اللہ ملک صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ میں 20 سال سے پاکستان میں بڑے اخبارات کے لیے اور ٹی وی کے لیے مذہبی رپورٹنگ کر رہا ہوں مذہبی موضوعات کے اوپر. اور یہ جو اتحاد تنظیمات مدارس ہے اور مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ہے، یہ سب میرے سامنے بنا اور میں اسلام آباد میں اس کی ساری رپورٹنگ کرتا رہا. اور یہ جو ان سب کو اعتراض تھا کہ ہم ایک دوسرے کو دینی نہیں کہتے، دینیہ نام کیوں رکھا ہے؟ اور پھر اس کا نام چینج کر کے اتحاد تنظیمات مدارس رکھا گیا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اخلاقی تعلیم کی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اور پھر آئے روز اس طرح کے واقعات ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ ہیں وہ آخر ہیں تو یہاں کے نا. مجھے نصر اللہ ملک صاحب ایک بات بتائیں، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، میں بھی جرنلسٹ ہوں، میرا اور آپ کا 1000 باتوں پہ اختلاف ہے. ہم کوئی فرقہ تو نہیں ہے نا، صحافت فرقے کا نام نہیں ہے، میڈیکل کسی فرقے کا نام نہیں ہے، انجینئرنگ کسی فرقے کا نام نہیں ہے. انجینئر اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. کبھی کسی انجینئر نے غلط پل بنایا تو باقی انجینئر نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ یہ تو فرقہ ہے پورا،
اور فرقہ کیا بات کرتا ہے اور فرقہ کس طرح سوچتا ہے. وہ یہ کہتا ہے جی کہ آپ اور کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کرتا کہ میں ڈاکٹر اس لیے ہوں کہ میں سوسائٹی میں اخلاق کا مرکز ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں سب سے بہترین لوگ ہیں, یہ کلیم کرتے ہیں کہ علم سارا ہمارے پاس ہے, باقی سب فنون ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایک کمپنی اپنی ایک پروڈکٹ بناتی ہے اور اس پروڈکٹ خراب ثابت ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی کمی چیز آ جاتی ہے. سبوک صاحب میں اگر اس کا جواب ان سے لے لوں پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. سبیر صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں یہ فرقہ کے مراکز ہیں, اور واقعی اگر فرقہ واریت پھیلتی ہے تو اسی وجہ پھیلتی ہے کہ آپ نے ہر بندے نے اپنی اگر مسجد اور مدرسہ اپنے فرقے کے نام پہ بنانا ہوگا تو فرقہ واریت تو پھر ختم نہیں ہوگی. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کو ہمیں ختم کرنا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے ایک دو مثالیں دی ہیں یورپ کی. دیکھیں یورپین کلچر کے اندر آج بھی وہ چیزیں جو حملوں کے لیے غیر اخلاقی ہیں انہوں نے وہ جائز قرار دی ہیں. یورپ کی تو ایگزامپل دینی نہیں چاہیے. یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں اگر آپ جو بھی غیر اخلاقیات کو تو وہ غیر اخلاقی سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں دیانتداری جس طریقے سے ہے, وہاں ڈسپلن جس طریقے سے ہے, وہاں ملاوٹ جس طریقے سے نہیں ہوتی, ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ نہیں ہوتا. سر انہوں نے ایک بات اس میں مثالیں دیتے ہیں ہم اس بات کی. مثالیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ بطور قوم ان کی تربیت کی گئی ہے, ان کو اخلاقیات سکھائی گئی ہیں. تو یہی سوال ہے نا جی, آپ کے عصری تعلیمی ادارے, آپ کے مذہبی تعلیمی ادارے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مارکیٹ میں نکالیں, تربیت کوئی نہ ہو. میں آپ کو اس میں یہ بات بتاؤں کہ ہم جو بات کر رہے تھے انہوں نے بات کہی ہے فرقہ واریت کی. مدارس کے اندر فرقہ واریت پروموٹ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ ابتسام علیہ پھر یہ بتائیے گا یہ اہل حدیث کے مسلک کے مدارس ہیں, یہ دیوبندیوں کے مدارس ہیں, یہ بریلویوں کے مدارس ہیں, یہ اہل تشیعوں کے مدارس ہیں, تو پھر یہ فرقہ واریت اور کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک کوئی شیلٹر ہی نہیں ہے. ان کو یونائٹ کرنے کے لیے کوئی باڈی نہیں بنی آج تک. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کی باڈی کس نے بنانی ہے؟ آپ نے خود اپنے مسجد کے باہر لکھ کے لگایا ہوا کہ اہل تشیع کی مسجد ہے, یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے. کون سے پوائنٹ کے اوپر یہ اکٹھے ہوں آپ مجھے بتائیں. جی سبوک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سبوک صاحب سے سننے کیا ہے. میں نصر اللہ ملک صاحب, یہ سبیل صاحب یہ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کے نواسے ہیں, اور میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان کے بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پروفیسر عبداللہ بہولپوری صاحب کی کتاب ہے رسائل بہولپوری, کیونکہ پھر بات بہت آگے چلی جائے گی اور شاید مجھے احتیاط کرنی چاہیے اسکرین پر یہ باتیں کرنے. میرے پاس خطبات علامہ احسان ظہیر دونوں جلدیں پڑھی ہوئی ہیں, اور میرے پاس الشیعہ و سنہ, الشیعہ والقرآن, الشیعہ و تشیع, الشیعہ و اہل بیت ساری کتابیں موجود ہیں عطا الرحمن ثاقب صاحب کے ترجمہ شدہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرف نہ جائیں, وہاں جائیں گے تو پھر بہت پرابلم پیدا ہو جائیں گے. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہ بڑے پرابلم ہیں نصر اللہ ملک صاحب, اور ہمیں اصل میں کیونکہ ان کتابوں میں دوسرے مسالک کے خلاف لکھا گیا. ملک صاحب خلاف لکھا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی, تکفیر ہے, تکفیر موجود ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹھے ہوں تو اس لیے میں نے یہ بات کر دی. میں بہت سے لوگوں کی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں. فتاوی مفتی محمود ابھی شائع ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی سرپرستی میں شائع ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ ہیں. ملی یکجہتی کونسل کا پلیٹ فارم پاکستان میں بنا تھا کہ ان سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے. مجھے نہیں پتا اکٹھا ہو کے کریں گے کیا, لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اصل میں معاشرے کو انتشار سے بچانا ہے, معاشرے کو فساد سے بچانا ہے, اور اپنے لوگوں کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے. اور یہاں پر سبیر صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں بات کہ آپ اگر ایک کفر کے فتوے لگائیں گے دوسرے مسلک کے خلاف, اتحاد امت کہاں سے آئے گا؟ یہ ملی یکجہتی کونسل, دینی جماعتوں کا اتحاد, یہ پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں آپ ایکسیپشنز کی بات نہ کریں. آپ ان نے مثال دیے, دیکھیں بالکل یہ صحیح اور غلط کو ڈیفرینشیٹ کرنا میرا خیال ہے ہر عالم کا. اگر کوئی دوسرے مسلک کے اندر یا کوئی ایک جماعت کے اندر کوئی برائیاں اگر ان کو آپ تھوڑا سا پروموٹ کر کے ان کی اصلاح, ایک مقصد یہ ہو کہ اصلاحی مقصد کے لیے آپ ایک چیز شائع کر رہے ہو یا ایک بتا رہے ہو, تو میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کی ہے جب یہ ملی مسلم یہ جو علماء کا ملی یکجہتی کونسل اور ایک جو اس طرح کی تنظیم بنتی ہے جہاں پہ علماء اکٹھے ہوتے ہیں, تب بھی عوام کو بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں, اور تب بھی سب سے زیادہ کرٹیسزم انہی علماء کے خلاف ہی آتا ہے. اگر علماء, سوال یہ ہے کہ اسی یکجہتی کونسل میں بیٹھے علماء اگر ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگائیں گے, تربیت کہاں پہ رہ جائے گی حضور؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں کا یا ایک حکومتی سطح کے اوپر ایک بورڈ بنائے. نہیں ظاہری بات ہے میڈیا کو چاہیے اس میں پارٹ پلے کرے, اور حکومت کو چاہیے کہ اس میں ایک بورڈ بنائے, اس میں علماء کرام کو سلیکٹ کیا جائے. یہ ملک صاحب, یہ سبیل صاحب بہت خوبصورت آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی جذبات کو قائم اور دائم رکھے. میں چھوٹی سی صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جب حکومت
مدارس میں ریفارمز کی بات کرتی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے معزز علماء کرام، وہ مکتب تشیع کے ہوں، مکتب دیوبند کے ہوں، وہ سب سے پہلے کرتے ہیں کہ حکومت بیرونی ایما پر، بیرونی ایجنڈے پر مدارس کے اندر ریفارم کرنے جا رہی ہے، اور ہم اپنے مدرسوں میں مداخلت کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ آپ یقین مانیں کہ نہ خود ریفارم کی بات کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو ریفارم کی بات کرنے دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مدرسہ ریفارمز کے اوپر 20 سال سے بات ہو رہی ہے، اور 20 سال سے ہم عوامی فورم، سماجی فورم، حکومتی فورم مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ مذہب سے اخلاق کشید نہیں کرتے، مذہب سے طاقت کشید کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں مذہب اخلاقی معیار کی چیز نہیں ہے، یا تقوی کی یا للہیت کی چیز نہیں ہے، وہاں سے آپ طاقت حاصل کر کے اپنی پولیٹیکل اکانومی ڈیولپ کرتے ہیں، آپ وہاں سے طاقت اخذ کر کے آپ سوسائٹی کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ جس سے آپ اپنا تفوق، اپنی برتری، اپنا رعب، اپنا دبدبہ قائم کر سکیں، اپنے مفادات کے اصول اختیار کر سکیں۔ مجھے ملک صاحب چھوٹی سی بات بتائیے گا، اس ملک کے اندر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب لوگ اپنے مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو، لیکن مسئلہ یہ کہ جب مذہب سے دیکھیں آپ نماز جس طرح پڑھیں، ہم سب حرم میں جا کے نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ یہاں سے پاکستانی لوگ گئے ہوں، علماء کرام ہوتے ہیں، بریلوی مسلک کے علماء کرام ہیں، مکتب تشیع کے علماء کرام ہیں، آگے امام کھڑا ہوا ہے، وہ شافی مسلک کے ہیں، حنبلی مسلک کے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، پیچھے کسی نے کہا اے شیعہ عالم نے بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہاں پر کسی دیوبندی نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہاں سب نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں ایسے فتاوے تو موجود ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسے فتاوے موجود ہیں، جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ بائی لیٹرل چیزیں ہیں، یہ کسی ایک مسلک میں نہیں پائی جاتی۔ پھر سبوک صاحب کی بات سبیل صاحب میری بات سن، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ بات اس بات کو ڈینائی ہی نہیں کیا، سبوک صاحب کی بات کو ڈینائی ہی نہیں کیا کہ اس طرح کے کفر کے فتوے نہیں لگتے یا اس طرح کے معاملات نہیں، ہم تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اس چیز کو کس طرح ریفارمز کیا جائے، اس چیز کو کس طرح بہتری کی جائے۔ سبیل بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہیں، اب یہاں پر رکتے ہیں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں نا۔ آپ نے کہا کہ کفر کے فتوے سارے علماء کرام دیتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے جب سارے نہیں، آغاز ہوا تو آپ نے کہا کہ اگر میں نے کہا ایکسیپشن سارے نہیں۔ اچھا ایک منٹ رک جائیے گا، جو فتوے دیتے ہیں مثال کے طور پر اختلاف امت اور صراط مستقیم دیوبندی کی ٹریڈ مارک کتاب ہے، مولانا کیا کہتے ہیں کراچی بنوری ٹاؤن سے شائع ہوئی ہے، مجھے کوئی ایک دیوبندی عالم بتا دیں جو یہ کہے کہ ہاں اس کتاب سے ہمارا اتفاق نہیں ہے، کوئی ایک دیوبندی عالم مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں پھر بہت سی کتابوں کے نام لوں گا۔ سبو صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اور میں شامل کرنی پڑ گئی، واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کہ اس وقت جو اگر نوجوان نسل جو اصلی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور جو دینی مدارس میں، ان کے اوپر ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے، ڈائریکشن کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، اور اگر اخلاقی گراوٹ ہے سوسائٹی کے اندر اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر سبیل اکرام سے یہ بتائیے گا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں چھوٹے چھوٹے بکرے لے کے لوگ آ جاتے ہیں صدقہ خیرات دینے کے لیے، مدارس میں جو بچوں کی حالت زار ہوتی ہے، ان حالات میں صدقہ خیرات پہ پلنے والے بچے سوسائٹی میں ایک باوقار شخص بن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہاں پہ یہ سوسائٹی کے جو ایلیمنٹس ہیں، سب سے ویک ایلیمنٹس جو ہم مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ بیسیکلی وہ ایلیمنٹس ہیں جس بچے کو کہیں بھی ایڈمیشن نہیں ملتا ہے، جس خاندان کی سب سے زیادہ معیشت ویک ہوتی ہے، ان کو اٹھا کے مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور بیسیکلی میں نے ایک سبوک سید صاحب کی پوری گفتگو سے ادھر ادھر نہ جائیں، مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے معصوم سے اتنے سے بکرا جس کو بیچارے کو مرغی جتنا بکرا، سن لیں ایک منٹ سن لیں، وہ بکرا آپ لے آئیں، ان بچوں کو دیں، نہ وہاں کے باتھ روم کسی کام کے ہوں، نہ وہاں پہ رہنے کی کوئی جگہ صحیح طریقے سے ہو، مدارس کے جو منتظمین ہیں ان کے کمرے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے نا۔ آپ نے مدرسہ بنائے ہوئے ہیں بھائی صاحب۔ نہیں آپ دیکھیں انسٹیٹیوٹس والے فنڈز نہیں لیتے، یہ انسٹیٹیوٹس فنڈز پہ نہیں چلتے، یہ آرگنائزیشنز جو ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جس کے ہر وقت جس بچے کو یہ کہا جائے صدقے خیرات پہ پال رہے ہو، وہ سوسائٹی میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں یہی بتا رہا ہوں، انہی بچوں کی آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ یہی بچے جب یہ پڑھ لکھ کے جب یہ ایک 8 سال کا اپنا تعلیمی نصاب مکمل کر لیتے، تب یہ سی ایس ایس بھی اگر یہ کسی بھی میدان میں جاتے ہیں، اگر ان کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تو یہ اس میدان کے اندر ایک اچھی کارکردگی آپ سمجھتے ہیں ان کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں سبوک صاحب کو پڑتا ہے سر۔ اچھا نصر اللہ ملک صاحب، میں 3-4 باتیں کروں گا، پلیز آپ تھوڑی سی سن لیں۔ یہ ایک تو یہ کہ
جی سپیڈی کر رہا ہوں کہ مدرسے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو بہتر کرنا یہ ہمارا کام ہے. ہمارے سے کیا مراد ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت نے کہا کہ علماء اکرام کی ہم تنخواہیں لگاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا جو تنخواہیں کے پیسے لے گا وہ انگریز کا ایجنٹ ہوگا. انگریز یہ چاہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو مجبور کر دیا جائے اور پیسوں پر ہی کیا جائے. حکومت نے کہا جی ہم مدارس کے اندر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کوئی سپورٹ نہیں لیتے حکومت کی, کسی بھی صورت میں نہیں لیں گے. اچھا پھر اس کی بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں جی کہ سسٹم کو مدرسے کے اندر سے بچے کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تنقیدی شعور سے آشنا کرنا. میں ملک صاحب آپ کو بتاؤں بات ساری آپ نے اخلاقی شعور سے شروع کی تھی. سوشل میڈیا پر جائیں, اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اوپر ختم نبوت کا لکھا ہوا ہے, نیچے ساری گالم گلوچ دی جا رہی ہے. بات جیلی اکاؤنٹ بنایا ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے کوئی ماحول ہے. سبوک صاحب کسی نے جیلی اکاؤنٹ بنایا ہوگا. نہیں میں جانتا ہوں ملک صاحب, میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو. آپ کو علم ہے کہ 20 سال میں اس سارے ماحول کے اندر گزار چکا ہوں. اچھا سب سے امپورٹنٹ بات ملک صاحب یہ ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ چیزوں کو بہتر بنانا چاہیے, اب بہتری کی طرف مرحلہ ہمیں جانا چاہیے. بہتری کی طرف سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کالج یا اسکول بناتے ہیں تو سب سے بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم 4 کنال کا پلاٹ ہونا چاہیے. مجھے بتائیں کہ یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ گلی کوچے میں چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں, 5-5 محلے کی وہاں مسجد مدرسہ آپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ بچوں کے لیے گھٹن کا سامان ہوتا ہے, نہ ان کی کوئی اخلاقی تربیت ہوتی ہے نہ کوئی سماجی تربیت. باتیں تو کی جاتی ہیں, ہم بڑی اخلاقی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. سبوک صاحب میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ کی بات کا جواب. میری بات سنیں, میری بات سنیں. ایک باؤنڈری بنا دی ہے اصل میں, دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے بیچ میں ہم نے ایک باؤنڈری بنا دی ہے کہ دیندار بندہ دنیا کی ہم نے نہیں بنائی, آپ نے بنائی ہے. میری بات ہم نے نہیں بنائی, ہمیں بھی پتہ ہے, ہم بھی یونیورسٹی بندے ہیں سر. جو آپ ایک سیکنڈ سر بات سن لیں نا, اونچا بولنے سے بات تو نہیں ہوگی نا. سبیل صاحب سن لیں, جو سبیل صاحب اخلاق جو حکومتی اداروں کے اخلاق طریقہ یہ ہوتا ہے. سبیل صاحب سبیل صاحب سبیل صاحب سبیل صاحب اخلاق کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ بات کر رہا ہو سب نہیں کرتے, جب وہ ختم کر لے پھر بات کرتے ہیں. تو یہ والی بات میں کر رہا ہوں بنیادی طور پر. تو میری یہ باری ہے, مجھے ملک صاحب نے مائک دیا تو مجھے بولنے دیں. تو میں جو بات کر رہا ہوں اصل میں وہ تو میں اصل میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مدارس کے اندر مطلب اس حکومت کو اب قانون لانے پڑیں گے, یہاں مداخلت کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ اب انسانی حقوق کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. مدارس کے اندر بچوں کو فرقہ وارانہ تعلیم دی جاتی ہے, انہیں وہ نصاب اور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے دماغوں میں دوسرے مسلک کے خلاف اور مکتب فکر کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. اور مدارس کے اندر یہ ماحول اور مزاج اور نصاب سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے جس کے اندر بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ قابل نفرت ہیں, یہ خدا کی مغضوب علیہم مخلوق ہیں اور یہ گمراہ لوگ ہیں, اور تم اس دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان ہو اور تم ہی اس دنیا کے لیے بچت کا اور اس کا بن سکتے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں وہ بڑے ووکل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ صبح شام خطیب ہوتے ہیں, تقریریں کرتے رہتے ہیں, تقریریں سنتے رہتے ہیں, تو ان کی آواز میں بڑی جان ہوتی ہے. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمیشہ جو جاہل معاشرے ہوتے ہیں نا ان کو خطیب لیڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ تقریروں سے متاثر ہو جاتے ہیں, اور آپ نے گزشتہ کچھ عرصے میں تقریریں سنی ہیں اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ان تقریروں کی وجہ سے کیا حالات پیدا ہو چکے ہیں. تو ہمیں بہتری کی جانب جانا ہے. ملک صاحب آپ بڑا رول پلے کر رہے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے ملک کو, اور یہ جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں, جو اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں. یہ ہم نے مرغے نہیں لڑانے کہ ان کے آپس میں مقابلے کروانے ہیں کہ ایک دوسرے اوپر چڑھ جائیں اور یہ کر دیں. مدرسے بھی ہمارے ہیں, اسکول کالج بھی ہمارے ہیں, لیکن جو مدرسے کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے وہ اس معاشرے کا دشمن ہے, اور جو یونیورسٹی کالج میں کر رہا ہے وہ دشمن ہے. لیکن مسئلہ یہ ملک صاحب ایک جملہ, صرف ایک جملہ میں کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سکول کالج میں گڑبڑ ہوتی ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ اسلام کے خلاف سازش ہے, لیکن مدرسے میں بندہ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, ایک ہجوم آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی نہیں یہ اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے, مدارس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو اس رجحان سے بھی نکلنا چاہیے ہمیں. بڑی بات ہے کہ اگر دیکھیں نا کوئی ٹھیک ہے ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہو سکتے ہیں, ساتھ ان ایلیمنٹس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں جو نیگیٹو ہیں. بات یہ ہے کہ جب مدارس کے اندر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے تو علماء اکرام ہی سزائے موت کا, پھانسی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہی ہے سر, یونیورسٹیز اور کالج کے اندر جو ایک یونیورسٹی گریجویٹس ہیں جو آپ کے اداروں کے اندر لگے ہوئے ہیں, پی آئی اے, ایل ڈی اے, پولیس افسران, ان میں بھی کرپشن موجود ہے. آپ نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ آپ اگر مدرسے میں کوئی غلط کام ہو جائے تو ہم اسے
اسلام کے خلاف سازش سمجھتے ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. ابھی آپ مجھے بات بتائیں کہ یہ ایک جو واقعہ ہوا ہے گزشتہ روز, اس کے خلاف کیا علماء کرام نے پھانسی کا مطالبہ نہیں کیا کہ ان کو چوک کے اندر پھانسی دیں؟ پھر جب ہم پھانسی کا مطالبہ نہیں کیا, کیسی بات کر رہے ہیں سر, اور سر کیسی بات کر رہے ہیں آپ, کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھانسی کا کوڑے مارنے کی سزا کا مطالبہ آپ سوشل میڈیا کو چیک کریں. جب بھی کالج اور یونیورسٹیز کے گریجویٹ کس نے کیا؟ علامہ شامل ظہیر, علامہ شامل ظہیر کے بیانات نیٹ پہ آج بھی موجود ہیں, آپ چیک کریں. چلیں ڈاکٹر سبیل صاحب, دوسری بات یہ سر مجھے بولنے کا موقع دیا جائے. اداروں کے اندر جب بھی کسی سوسائٹی کے اندر کوئی بھی کرپٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز اور کالج کے گریڈ ہوتے ہیں, کبھی آپ نے یونیورسٹیز اور کالجز بند کرنے کی بات نہیں کی, ان کے اندر ریفارمز, ان کے اندر بہتری کی بات کی, لیکن کبھی بھی سبور صاحب کمنٹ کر لیں, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. ملک صاحب میں صرف اتنی بات کروں گا, مولانا فضل الرحمان خاموش ہیں, حنیف جلندری چپ ہیں, عبدالرزاق سکندر صاحب خاموش ہیں, یہ سب لوگ اسمبلی میں ہیں نا, یہ چوکوں میں مطالبہ کر رہے ہیں, اسمبلی میں جائیں نا وہاں. سر میں مطالبہ کر رہا ہوں سزائے موت ہونی چاہیے ایسے ملزموں کو, ان کو سر عام کوڑے پہ پھانسی دی جائے, پھر یہی اسمبلی میں سوسائٹی موت بقیہ بات. سر مجھے آپ ایم این اے بنا دیں, میں اسمبلی میں بل پیش کرتا, میں نہیں پیش کر سکتا. میں آپ کو اپنی رائے دے سکتا ہوں. دوسری بات یہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر سبور صحیح صاحب کا بہت شکریہ, بڑا وسیع سبجیکٹ ہے, اس پہ مزید بھی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں, مزید بھی بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.